आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इस बात में अब रत्ती बराबर भी शक नहीं कि इलेक्शन 2024 माइनस इमरान खान होंगे, बल्कि तोशाखाना केस में नाअहली की वजह से इमरान खान पीटीआई की चेयरमैनशिप से भी खुद दस्तबरदार हो गए हैं। गोया वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के उम्मीदवार भी नहीं होंगे। इमरान खान से मंसूब इतलात के मुताबिक उन्होंने 2 रोज़ बाद हफ्ते को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के ओहदे के लिए अपने वकील बैरिस्टर गौहर खान को नामजद कर दिया है। आज सेनेट में पीटीआई की पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली ज़फ़र ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनकी जमात इलेक्शन कमीशन को कोई बहाना नहीं देना चाहती कि वो बल्ले का इंतखाबी निशान पार्टी से वापस ले या इमरान खान के टिकट होल्डर्स की नामजदगी को मुस्तरद कर दे। पिछले जुमे को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक 3 माह कबल महफूज किया गया फैसला सुनाया था। फैसले में पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़े और गैर शफ़ाफ करार देते हुए कलअदम करार दिया था। पीटीआई को हिदायत की थी कि ये बल्ले के निशान के लिए 20 दिन के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं और अगले 7 रोज़ में उसकी रिपोर्ट जमा करवाए। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया था, जबकि पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब का भी कहना है कि इंटर पार्टी इलेक्शन एक रस्मी कार्रवाई होती है। पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम होना एक गैर मामूली अमल है। पार्टी इलेक्शन के अलावा अजीब इत्तफाक है कि जैसा इमरान खान के साथ हो रहा है, ऐसा नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था। नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन से पहले नाअहल हो गए थे और इमरान खान इलेक्शन 2024 से पहले नाअहल हो गए हैं। इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ जेल में थे और इलेक्शन 2024 से पहले इमरान खान जेल में हैं। इलेक्शन 2018 से पहले नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलहदा होना पड़ा था। इलेक्शन 2024 से पहले इमरान खान पीटीआई की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो चुके हैं। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ की नाअहली के बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत राजा ज़फ़रुल्लाह, शहबाज शरीफ, शाहिद काका अब्बासी और एहसन इकबाल जैसे दरीना रहनुमाओं ने संभाली थी, जबकि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गौहर खान का सामने नाम रखा है। शाह महमूद कुरैशी, सदक़ा सर शफ़क़त महमूद और हामिद खान जैसे रहनुमाओं को बज़ाहिर उन्होंने नज़रअंदाज किया है। कौन नहीं जानता कि बैरिस्टर गौहर खान पिछले साल ही पीटीआई में शामिल हुए हैं और इससे पहले वो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थे। वो इत्तेज़ाज़ एहसन की लॉ फर्म में वकालत करते रहे हैं, जबकि गौहर खान का पीटीआई से ताल्लुक़ भी इमरान खान की केसेस से पैरवी से शुरू हुआ था। उसूली तौर पर देखा जाए तो इस वक्त पीटीआई इमरान खान के मुखला अली ज़फ़र, गौहर खान, शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन और दीगर के ज़ेर असर है। इस मौजू पर बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सेनेटर सैयद अली ज़फ़र, पार्लिमानी लीडर है पीटीआई के। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने कल ये डिसीशन लिया कि अबूरी चेयरमैन उनकी जगह उनके कैंडिडेट बैरिस्टर गौहर खान होंगे। एनी रीज़न कि उन्होंने गौहर खान का नाम लिया? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो तो पिछले साल तक पीपल्स पार्टी के मेंबर थे, पीपल्स पार्टी के टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। कोई उनकी हिस्ट्री नहीं है पीटीआई की और खान साहब के साथ। कुछ वजह बताई थी खान साहब ने कि वो क्यों उनको नॉमिनेट कर रहे हैं? देखिए, सबसे अहम चीज़ तो कामरान साहब आपको ये बताऊं कि कल केस की समाअत है जिसमें वो तोशाखाना केस की अपील है और उसकी सस्पेंशन की दरख्वास्त है। अगर वो सस्पेंड हो जाती है, जो उम्मीद है हो जाएगी, फिर तो इमरान खान साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर वो किसी वजह से नहीं होता और उसमें डिले होता है, तो चूंकि हमारे ऊपर 20 दिन का एक कदगन लगाई हुई है कि 20 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करने हैं, तो हमें कोई खान साहब को ये ख्याल था और यही लीडरशिप का भी यही ख्याल था कि हम किसी सीनियर लीडर को नामजद ना करें, क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए ही ये नॉमिनेशन ये कंटेस्ट होगा और कुछ दिनों के लिए ही वो बनेंगे, जब तक कि ये सस्पेंड नहीं होती जो उनकी सज़ा है इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में। तो उसके लिए फिर ज़रूरी उन्होंने समझा कि कोई ऐसा जो हो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल सी शख्सियत हो, जो कि बैरिस्टर साहब का उन्होंने इंतखाब किया। और मेरा ख्याल है कि वो वजह इसकी यही थी कि वो ना पॉलिटिकल नहीं है। अली ज़फ़र साहब, असल पॉइंट ये है कि ठीक है, अगर वो सस्पेंड हो जाती है तो फिर वो एक अलग बात है कि वो खुद इलेक्शन लड़ लेंगे और वो सदर। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है ना कि अगर वो नहीं होती है सस्पेंड, तो ये डिसीजन बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि इलेक्शन में कौन लीड करेगा पीटीआई को।
اور اگر ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہوتی تو مجھے تھوڑی سی ایک سرپرائزنگ بات لگ رہی ہے کہ وہ صاحب جو کہ 1 سال پہلے تک پی ٹی آئی میں نہیں تھے، خان صاحب کے ساتھ ایکسپوجر ان کا کچھ مہینوں کا ہے، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے، وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے اس ٹملچوس پیریڈ میں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں علم کہ وہ پیپلز پارٹی میں تھے کہ نہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ بہت عرصے سے جو ہے لیگل ٹیم کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک مجھے پتا ہے تو پچھلے 2-2.5 سال سے لیگل کیسز ساتھ کر رہے ہیں۔ خان صاحب کے ہر اہم کیس میں وہ، اور پی ٹی آئی کے اہم کیس میں وہ ہیں، میرے ساتھ ہی رہے ہیں۔ لیکن اس کا جو اگر یہ لانگ ٹرم کے لیے ضرورت پڑی کسی وقت تو پھر وہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ابھی ہمارا خیال ہے کہ لانگ ٹرم ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اور اس لیے ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ چونکہ کچھ دیر کے لیے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اتنے اہم عہدے پہ کسی کو لانگ ٹرم کے لیے لے کے آئیں اور پھر ایک دم ان کو نکال دیں جس وقت ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے۔ وہ جو باقی سینئر لیڈرشپ ہے وہ اپنے اپنے مستقل عہدوں پہ وہ الیکشن لڑیں گے اور وہ اس پہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے سلاٹ چھوڑا ہوا ہے، اور اس لیے ہم نے سوچا اور تھا بتائیں الیکشن کے لحاظ سے علی ظفر صاحب بتائیے گا، خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ وائڈ الیکشن لڑیں، مطلب اکراس دا بورڈ پی ٹی آئی الیکشن لڑے اور تقریباً ہر جگہ پہ وہ الیکشن کرے، اور اس کے لیے وہ سلیکشن آف کینڈیڈیٹس، اور پھر اس کے لیے مینیفیسٹو اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کون لیڈ کرے گا، وہ کیسے چلے گا کام؟ وہ عمران خان صاحب تو جس طرح ہے کہ ڈی فیکٹو لیڈر وہی ہیں اور رہیں گے، اور جو مینیفیسٹو کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا اس میں میں شامل ہوں۔ اس میں ایک پوری کمیٹی بنی ہے جو مینیفیسٹو بنا رہی ہے، جو اپروو کریں گے خان صاحب، اور اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، وہ آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے، اور اس کے جو فائنل اپروولز ہوں گے وہ خان صاحب ہی کریں گے، اینڈ اس کے مطابق پھر ہم کینڈیڈیٹ اناؤنس کریں گے۔ لیکن چونکہ آپ کو ایک ہمیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیس کہا ہے اور کیس میں فیصلہ کیا ہے کہ 20 دن میں الیکشن کرانے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا ایکسکیوز دے دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ سمبل جو بلے کا ہے وہ نہ دیں پی ٹی آئی کو، یا وہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے سے ہی روک دیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ڈینجر ہے جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب آپ کینڈیڈیٹس کی نامینیشن کرتے ہیں تو وہ یہ نہ ہو کہ آخری وقت پہ وہ ان کو ریجیکٹ کر دیں کہ یہ چیئرمین جنہوں نے سائن کیا ہے وہ نااہل ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، خطرات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال قانونی جو شکیں ہیں پوری کرنے کے لیے ہم یہ اسٹریٹجی اپناتے ہیں۔ لیکن جس طرح ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کل سسپینڈ ہو جاتا ہے یا 2 دن بعد سسپینڈ ہو جاتا ہے آرڈر، تو پھر وہ یہ اسٹریٹجی تبدیل ہو جائے گی۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ بیرسٹر سید علی ظفر، پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پی ایم ایل این دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے، الیکشنز کے بعد آئین میں ترمیم کی جائے اور ضلعی حکومتوں کو، مقامی حکومتوں کو کلی طور پہ با اختیار بنایا جائے، اور اس کے لیے چاہے آئین میں ترمیم کرنی ہو تو وہ کی جائے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اس میں کوئی شک نہیں، ملک کی سیاسی بقا اور 25 کروڑ پاکستانیوں کو بنیادی سہولتوں کا حصول اس صورت ہی ممکن ہے کہ جب خود مختار مقامی حکومتیں قائم ہو اور صوبائی حکومتیں اختیارات اور وسائل کی مقامی حکومتوں کو تقسیم یقینی بنائیں۔ اس پس منظر میں متحدہ قومی موومنٹ نے گزشتہ روز آئین پاکستان میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے ترامیم کی تجاویز پیش کی ہیں، جس کے مطابق وزیر اعظم سمیت وزرائے اعلیٰ کے اختیارات کی طرح بلدیاتی نمائندوں اور حکومتوں کے اختیارات آئین میں درج کیے جائیں۔ نیشنل فائنانس کمیشن کی طرح صوبائی فائنانس کمیشن کا قیام اور عام انتخابات کا انعقاد مقامی حکومتوں کی
موجودگی سے مشروط کیے جائیں۔ گزشتہ روز پارٹی کی جانب سے خود مختار اضلاع مضبوط پاکستان کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس میں مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں، سماجی کارکنان، صحافی، وکلاء، تاجر برادری اور متعدد نامور شخصیات نے بھی اپنی آراء کا اظہار کیا۔ کانفرنس سے خطاب میں ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ آئین میں ایسی ترامیم کی جائیں جس سے مقامی حکومتوں کا تحفظ یقینی ہو۔ تعجب کی بات ہے 76 سال میں عوام کو وسائل کی بہتر فراہمی کے لیے مزید صوبوں کی تشکیل پر کوئی کام نہیں کیا گیا۔ ملک میں نئے صوبوں کے قیام کا طریقہ کار بھی اس قدر پیچیدہ ہے کہ اس کے تحت نئے صوبے بنانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگا۔ لیکن اگر ملک میں مزید صوبے نہیں بن سکتے تو خود مختار مقامی حکومتیں ہی بنا دی جائیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آئین میں مقامی حکومتوں سے متعلق پروویژنز مضبوط کرنے تک ملک میں مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام قائم نہیں ہو سکے گا۔ دراصل 2010 میں 18ویں ترمیم کے تحت آئین کی 1/3 شقوں میں تبدیلی کی گئی تھی۔ ترمیم کے ذریعے صوبوں کو مزید اختیارات رقم کی تقسیم کے لیے NFC ایوارڈ کا نیا فارمولہ ترتیب دیا گیا تھا۔ ترمیم کے بعد امید تھی کہ وفاق سے اختیارات صوبوں اور صوبوں سے اختیارات ضلعی حکومتوں کو منتقل ہوں گے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی صوبائی اختیارات اور وسائل مقامی حکومتوں کو منتقل نہیں کرتے۔ NFC ایوارڈ کے تحت پاکستان کی آمدن 57% حصہ صوبوں کو جاتا ہے اور پھر وفاق کے پاس دفاعی بجٹ اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد کچھ نہیں بچتا۔ 2010 میں NFC کا حجم 642 ارب تھا جو 5276 ارب روپے ہو چکا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 140A صوبوں کو پابند کرتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو انتظامی اور مالی اختیارات دیے جائیں، لیکن آج ایک طرف NFC ایوارڈ سے صوبے نہال ہیں تو دوسری طرف وفاق کنگال۔ ماضی میں تحریک انصاف اور نون لیگ کی حکومتیں اس کا رونا روتی رہی مگر کیا کسی نے کچھ نہیں۔ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید مصطفیٰ کمال، سینئر ڈیپٹی کنوینر MQM پاکستان۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی۔ یہ فرمائیے گا کہ آئین میں ویسے تو اس حوالے سے ایک تحفظ اور اس حوالے سے پراپر موجودگی ہے کہ جو مقامی حکومتیں ہوں، جو ضلعی حکومتیں ہوں، وہ خود مختار ہوں، ان کے پاس اختیارات ہوں، وہ تمام چیزیں بہرحال آئین میں اس کی موجودگی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس میں مزید اختیارات کے حوالے سے مزید ترمیم چاہتے ہیں۔ آئین میں ایک آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ کامروی تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان کی جو بھی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیاں ہیں انہوں نے کبھی بھی تھرڈ ٹیئر آف دا گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کی دل سے کوشش نہیں کی۔ ہاف ہارٹیڈلی جب کوئی چیف جسٹس پاکستان آ کر کہتے ہیں تو یہ الیکشن کراتے ہیں۔ 2010 میں ٹینیور ختم ہوا، 2015 میں جا کے 5 سالوں تک ایڈمنسٹریٹر سے شہر چلائیں، پھر 2020 میں ختم ہوا ٹینیور، 2023 میں جا کر الیکشن کرائیں، اور الیکشن کرانے سے پہلے سارا اختیار اور وسائل پہلے اپنے قبضے میں سینٹرلائز کر لیا، پھر الیکشن جو ہے وہ کرائے۔ تو جو 140A کی 4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، وہ 140A وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار دے دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کرے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں 3 ترامیم ضروری ہیں تاکہ کسی وزیر اعلیٰ کو اپنی مرضی کی تشریح کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ کہ جس طرح سے صوبائی اور وفاقی محکمے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس لکھے ہوئے آئین میں، لوکل گورنمنٹ کے محکمے آئین میں لکھ دیے جائیں۔ جس طرح سے NFC ایوارڈ سے پیسہ ملتا ہے تو جو NFC ایوارڈ صوبوں کو آپ دے رہے ہیں اس میں جو ڈسٹرکٹ کا شیئر ہے پورے پاکستان کا، وفاق وہیں سے ہمیں ڈسٹرکٹ کی وہ ڈسٹریبیوشن کر دے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہ ہو اس وقت تک ملک میں نیشنل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی الیکشن ہو تو سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں، پھر نیشنل الیکشنز ہونے چاہیے۔ یہ اس لیے کہ اب یہ ثابت ہو گیا کہ صوبائی خود مختاری کے نام پر جو صوبے خود مختار ہوئے اس سے پاکستان مضبوط نہیں کمزور ہوا ہے۔ آج آپ دیکھیں کراچی جیسے شہر میں گٹر میں بچے گر کر ہر تیسرے دن مر جاتے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں، دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہم ابھی گٹر کے ڈھکنے نہیں لگا سکے۔ اور یہ ملک اس وقت تمام پورے ملک میں اختیارات اور وسائل ڈور اسٹیپ پہ جا ہی نہیں رہے۔ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر پاکستان کی گلی کوچوں میں دہلیزوں میں لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کامران بھائی کہ یہ پاکستان کے لیے آب حیات ہے۔ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ آب حیات ہے۔ اگر یہ پاکستان ریاست یہ نہیں کرے گی
اس پاکستان کو اس نظام کے تحت نہ آپ چلا سکتے ہیں اور نہ آپ آگے بڑھا سکتے تو ہیں. مصطفیٰ اس تو میں یہ یہ تو ضروری ہوگی ابھی جو بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے بچے کی ایک شخص کی 25 کروڑ پاکستانیوں کی یہ آواز ہے کہ ان کو اختیار دو، ان کو سہولتیں دو، اس کو بنیادی سہولتیں دو، اور وہ بیچارہ روتا رہتا ہے، اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے، کیونکہ مرکز پہنچاتی ہے صوبے تک اور صوبے جو ہے اس کے بعد بھول جاتی ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری ہے. جیسے کراچی جو ہے 99% ڈالتا ہے، 98% ڈالتا ہے سندھ کے بجٹ پہ، لیکن اس کو ملتا کچھ نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ صرف ایم کیو ایم کا یا پاکستان کے ان شہروں کا، شہری سندھ کا معاملہ تو نہیں ہے نا مصطفیٰ، یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. تو یہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑا ہوا اس معاملے میں کہ پہلے جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہر ضلع کو پورا اختیار ملے، کلی اختیار ملے، تو وہ ہر شہر کی آواز ہونی چاہیے نا. یہ خالی کراچی، حیدرآباد، سکر کی کیوں آواز ہے؟ یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اسی لیے کل ایم کیو ایم نے یہ ڈاکومنٹ کراچی کے لیے نہیں بنایا. یہ آئینی ترمیم کراچی حیدرآباد کے لیے نہیں ہے. یہ پاکستان کے آئین میں 3 ترامیم ہیں جس سے پورے پاکستان کے ایک چپے کے اختیارات اور وسائل کی بات ہو رہی ہے. اسی لیے کل ہمارے پاس اسلام آباد سے ماہرین آئے ہوئے تھے، پنجاب سے احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے جو کہ احمد اقبال ہیں، وہ اس پہ ایکسپرٹ ہیں، وہ اس کے بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر این جی او بنائی ہوئی، ہم نے ان کو دعوت دی تھی، وہ وہاں پر آئے تھے. پھر ہم نے کانگریس ساری پارٹیز کو یہ دعوت نامہ دیا تھا، آلموسٹ ساری پارٹیاں وہاں پر آئیں، 3 فارمر گورنرز وہاں پر آئے، فائنانس منسٹرز وہاں پر آئے، ایف بی آر کے فارمر چیئرمین وہاں پر آئے، صحافی حضرات. اور یہ ہم ابھی پورے پاکستان میں لے کر جائیں گے. ہم بلوچستان جائیں گے، خیبر پختونخوا جائیں گے، پنجاب جائیں گے، اندرون سندھ جائیں گے، اور پورے پاکستان میں جا کر یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارا ڈاکومنٹ بنایا ہم نے ہے یہ پاکستان کا ڈاکومنٹ. اور 25 کروڑ لوگوں کو ہم اختیارات اور وسائل، حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں. حق حکمرانی آج ایک وزیر اعظم 4 وزرائے اعلیٰ کے پاس آ کر پارک ہو گیا. 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری کے نام پر جو اختیارات اور وسائل آئے وہ صوبوں کے دوسرے آرگنز کو نہیں پہنچے، شہر کو، ڈسٹرکٹ کو، تعلقے کو، یو سی کو، گاؤں گوٹوں کو نہیں پہنچے. وجہ نتیجہ کیا ہوا؟ ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہو گئی ہے، بددلی پیدا ہو گئی ہے، لیک آف اونرشپ ہے، لیک آف سینس آف پارٹیسپیشن نہیں ہے. اس لیے یہ میں دوبارہ کہتا ہوں یہ آب حیات ہے. اور کامران بھائی آپ کے توسط سے جن لوگوں کو الگ صوبے بنانے کے نعرے کے اوپر چڑ ہے، ان کو بری لگتی ہے بات، ان کو سب سے پہلے اس مسودے کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جانا چاہیے، اس مطالبے کے ساتھ آ کر کھڑا ہونا چاہیے. اگر جن کو صوبے بنانے کے نام پر چڑ ہوتی ہے یا ان کو پریشانی ہوتی ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ یہ صوبے بنانے کی راستے کی رکاوٹ ہے یہ آئینی ترامیم. اگر یہ ہو جائے گا پھر صوبے بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو جس کو بھی صوبہ، جو لوگ بھی سندھ میں خاص طور پر صوبے کے نعرے کے خلاف کی بات کرتے ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو اس آئینی ترامیم کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جانا چاہیے. یہ صوبے کے لیے رکاوٹ ہے یہ آئینی ترامیم. تو اس میں صرف یہ فرما دیجئے گا کہ یہ آپ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اس مسئلے کو حل کرو. یہ تو پھر آئینی ترمیم کے لیے تو ہمیں ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ چاہیے نا، اس کے بعد یہ ہوگا. تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے الیکشن ہوتے رہیں گے، پہلے آپ اس مسئلے کو حل کریں؟ نہیں کامران، بالکل یہ اس کو تھوڑا سا شاید مس پرسیو کر لیا گیا کل. نہیں، بالکل یہ نہیں کہہ رہے کامران، ہم یہ ساری باتیں الیکشن کے بعد کہہ رہے ہیں. جب الیکشن بنے، دیکھیں ابھی ہم کامران الیکشنز آ رہے ہیں نا، ہمارے پاس ہم پی ایم ایل این سے ملنے گئے، ہم نے وہاں پر یہ بات کی. آج ہم پی ایم ایل این سے دوبارہ ملنے آئے یہاں پر. اب ایم کیو ایم کے پاس کوئی بھی ایم کیو ایم کے ووٹوں کو مانگنے آئے گا، ایم کیو ایم کے پاس کوئی دوسری بات نہیں ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ یہ کہ بھائی یہ مسودہ ہے، اپنے ووٹ لے کر، ہمارے ووٹ لے کر آؤ، چل کے آئینی ترمیم کرتے ہیں، ہم انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ ایم کیو ایم وزارتیں، صدارتیں، عہدے نہیں مانگے گی، 1 پوائنٹ ایجنڈا. بہت بہت شکریہ سید مصطفیٰ کمال، سینئر ڈیپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ، ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ دیکھیں، جس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، اس کہاوت کا عملی نظارہ آج سابق وزیر اعظم نواز شریف کے کیسز کے حوالے سے ہوا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں بری ہو گئے. احتساب عدالت میں ایون فیلڈ کیس تقریباً 9 مہینے چلا تھا. اس کی 107 سماعتیں ہوئی تھی اور جولائی 2018 میں احتساب عدالت نے
نواز شریف کو 11 سال قید کے ساتھ 80 لاکھ پاؤنڈز کی سزا بھی سنائی تھی، لیکن میاں صاحب کی خوش قسمتی سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل کی دوسری سماعت میں ہی ان کی سزا کالعدم ہو گئی اور اس کیس میں وہ ایسا لگا کہ مکھن سے بال کی طرح سے نکال دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے پرسوں پہلی سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ اس کیس میں نہ چارج صحیح فریم ہوا ہے اور نہ نیب کو پتا تھا کہ شواہد کیا ہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کا کہنا تھا کہ جب کرپشن ہی نہیں تو پھر آمدن سے زائد اثاثے کیسے آ گئے؟ گویا نواز شریف پر عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں حکمرانی کے دروازے بند ہوئے تھے، اب عدالتی فیصلوں کے ذریعے ہی میاں صاحب کی راہ کی ایک قانونی رکاوٹ دور ہو رہی ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ نواز شریف کے عدالتی تکلفات اب حتمی مرحلے میں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل بھی واپس لے لی اور آج ہی عدالت نے اپیل واپس لینے کی استدعا بھی منظور کر لی۔ اب نواز شریف کے خلاف صرف العزیزیہ کیس ہے، وہ واحد مقدمہ ہے جس میں انہیں بریت درکار ہے۔ العزیزیہ ریفرنس میں احتساب عدالت کے مرحوم جج ارشد ملک کا کنڈکٹ جناب نواز شریف کے لیے کیس سے خلاصی کا قانونی جواز فراہم کر دے گا۔ کوئی بعید نہیں کہ العزیزیہ کیس میں بھی نیب فراخ دلی کا مظاہرہ کرے اور العزیزیہ کیس بھی ایونفیلڈ کی طرح تحلیل ہو جائے۔ یقیناً پاکستان میں سیاسی احتساب کی تاریخ آج اش کر اٹھی ہے۔ جو نیب کبھی نواز شریف کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اب بادی نظر میں وہ نواز شریف کی سہولت کار ہے۔ یقین نہیں آتا کہ وہی نیب ہے، وہی ادارے، وہی عدالتیں جو دن رات شریف خاندان کی کرپشن کی داستانیں رقم کر رہے تھے، آج انہیں ریلیف دینے میں، بازی لے جانے پر ایک دوسرے سے آگے جا رہے ہیں۔ جس جج نے انہیں مفرور اشتہاری قرار دیا تھا، انہی ججز سے جناب نواز شریف کو باقاعدہ آج انصاف بھی مل رہا ہے۔ چلے آخرکار انصاف ملا، دیر سے انصاف ملا، لیکن انصاف تو مل گیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی یہ انصاف کا عمل ہمیشہ جاری رہے گا؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز ماہر آئین و قانون بھی ہیں، بہت عمدہ نیوز اینالسٹ بھی، بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ ہوتا ہے پاکستان میں ایسے ہی، مگر اسٹارٹلنگ انبلیویبل سچویشن ہے، کیونکہ ہم خود اسی پروگرام میں اس کو فالو کر رہے تھے، ہم کور کر رہے تھے جب پینما کا معاملات ہوئے تھے، پھر کس طریقے سے جے آئی ٹیز بنی تھی، پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے تھے، پھر جے آئی ٹیز نے کام کیا تھا، پھر وہ والیومز تھی، وہ 10 والیومز تھی جو کہ نیب نے تیار کر کے اور پہنچائی تھی احتساب عدالت میں۔ نمبر 10 والیوم تو آج تک سامنے نہیں آیا۔ اب وہی نیب جو ہے وہ ہاتھ کھڑے ہو کے بولتی ہے جی ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہمیں تو سپریم کورٹ نے کہا تھا تو ہم نے کیس بنا دیا۔ وہ ٹھیک ہے، اب عدالت تو ان کو بری ہی کرے گی اس پورے معاملے میں، لیکن کیا مذاق ہے یہ؟ کب تک یہ پاکستان میں ایسا ہوتا رہے گا؟ اور پھر جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس پورے ماحول پہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، وہ خاموشی سے جو بھی ہو رہا ہے اس پہ ظاہر ہے کہ انصاف دے رہا ہے۔ دیکھیں خان صاحب، جو آپ نے سوالات پوچھے میرا خیال ہے بہت سے جوابات تو شاید انہی کے اندر پوشیدہ تھے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں کہ آج جس طرح عدالت کے اندر یہ بات آبزرو کی گئی اور جو فیصلہ بھی کیا گیا، ایک بات تو یہ کہ نیب نے ویسے ہی ہاتھ اٹھا دیے، اس کے اوپر تو ہم ابھی بات کرتے ہیں، لیکن جو عدالت نے بھی آبزرو کیا کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کی ملکیت سے نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں۔ اس پہ بہت سے سوال جواب بھی ہوئے، رپورٹنگز بھی ہوئیں۔ آج ہم اس اپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں نواز شریف صاحب پچھلے 4 سال سے جس گھر میں رہ رہے تھے۔ عدالت نے آبزرو کیا کہ قانونی طور پہ کوئی ان کا تعلق نہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ اس آبزرویشن سے، اور مجھے یقین ہے کہ آج کے فیصلے سے پاکستان کے طول و عرض میں ہر پاکستانی کے دل میں یہ بات تو اب ہم یقین کر ہی جائیں گے کہ واقعی ایون فیلڈ سے نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں، نواز شریف صاحب کی کوئی ملکیت نہیں اس کے اندر، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اور اس حقیقت کو تسلیم کر لینا کہ جس اپارٹمنٹ میں وہ یا جس گھر میں وہ پچھلے 4 سال سے مقیم تھے اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ یہ آج کی جسٹس کو بڑی اچھی سمرائز کرتی ہے اور ہمیں بھی اس کے سامنے سرخم تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ چلے عدالت نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، رہتے تھے یا نہیں رہتے تھے، 4 سال سے 12 ایون فیلڈ میں رہتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ان کی فیملی کا کوئی شخص بھی جو ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے؟ دیکھیں خان صاحب، جو دلائل یہ آپ دے رہے ہیں یا جو منطق میں آپ کے اس جواب میں دوں گا، یہ باتیں تو ایک کنٹینشس لیگل سسٹم میں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے شروع میں کہا کہ ہر کرائم کو
پروسیکیوٹ کرنے کا، کسی بھی جرم کو پروسیکیوٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور عدالت کے سامنے ایک محدود سی بات ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے یا کہیں پہ ظلم ہوا ہے، کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے، دوسرے نے کہا میں نے نہیں کیا، دونوں سائیڈوں کی بات سن کے جس کے دلائل اور شواہد بہتر ہیں اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہاں پہ تو اس طرح کی سچویشن ہے کہ یہ بات کرنی کہ وہ وہاں پہ 4 سال رہتے تھے نہیں، ان کے فیملی کا انٹرسٹ تھا نہیں، یہ بات تو تب ہوتی اگر نیب کوئی دلائل دیتا۔ جب نیب نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے، ہمیں کسی پریشر کے اوپر یا کسی آرڈر کے تحت ہم نے یہ پروسیکیوشن کی تھی، تو میرا خیال ہے باقی دلائل تو تقریباً اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ عدالت کے سامنے اگر ایک اینٹی جو اصل پروسیکیوٹنگ اینٹی ہے وہ کہے کہ میں شکایت کنندہ ہی نہیں ہوں، تو جب شکایت ہی نہیں کسی کی تو عدالت اس میں کیا فیصلہ کرے گی؟ لیکن میں اسی کے ساتھ ساتھ بتاؤں کہ 2-3 چیزیں خان صاحب اور بھی اسی مرحلے کے اندر ہمیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ ہماری جو جوڈیشل ڈکٹا ہے، ایک تو مجھے بطور وکیل تھوڑا سا اس کے اندر کنسرن یہ ہے کہ اس سے اس بات کو تقویت ملے گی، اس بات کو پاکستان کے اندر عوام اس بات کو انفارچونیٹلی ماننا شروع کر دے گی کہ شاید ہماری جوڈیشری کے فیصلے افراد پہ منحصر ہیں، کہ آج فیصلہ ہونا ہے تو کچھ اور ہوگا، 2 سال بعد جب افراد بدل جائیں گے، جیسے کہ نیب نے کہا کہ اس وقت کی سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے کہا تھا، اب کیونکہ وہ جج صاحبان بدل گئے اور ایک نئے سیٹ آف سپریم کورٹ کے ججز ہیں تو فیصلہ بدل جائے گا قانون کے اندر۔ یہ ایک بڑی انکمفرٹیبل سچویشن ہے بطور وکیل کہ میرا فیصلہ قانون پہ نہیں بلکہ اسمبلی آف دی جوڈیشل کانسٹرکٹ کے اوپر ہوگا، جو نیب نے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر نیب نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا کہ ہم سے تو سپریم کورٹ نے کہا تھا تو ہم نے جو چاہا ہم نے کر دیا، تو وہ جو 10 والیومز وہ جو 9 والیومز وہ پوری نیب لے کے گئی تھی، تو کوئی ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا تھا، وہ کیا تھا، اور اس وقت کے چیئرمین نیب کو بلائیں یا اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کو بلائیں، ان سے بھی تو کوئی پوچھے کہ جو 10 والیومز لے کے گئے تھے، وہ جو نمبر 10 والیوم آج تک سامنے نہیں آئی وہ کیا تھی۔ اور آج 2 دن کی سماعت کے دوران جو ہے یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا، 2 سماعتیں، 2 ہیئرنگز اینڈ it's all over۔ میں تو کہوں خان صاحب کہ میں آپ کی آواز میں میرا خیال ہے پاکستان کے تمام دیگر جو لوگ ہیں ان کی آواز بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ وہ 10 والیومز تھے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان 10 والیومز کو اسمبل کرنے کے لیے روز سپریم کورٹ میں ہیئرنگز ہوتی تھیں، JIT کانسٹیٹیوٹ ہوئی، ہزاروں روپے لگائے گئے، گھنٹوں کی ہنڈریڈز آف آورز کی میڈیا کوریجز ہوئیں، ان سب پہ پیسے لگے، سرکاری وسائل لگے، سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی، پھر نیب کی عدالت تک لے کے جانا، عدالت سے لے کے آنا، ساری چیزوں کے اندر اسٹیٹ وسائل لگے۔ ہمیں تو کرنا یہ چاہیے کہ اب جب کہ یہ بات نیب نے اس طرح کر دی ہے تو ان تمام لوگوں کے خلاف ریاست پاکستان کو ہمیں بطور عوام ایک ڈیمیجز کا کلیم فائل کرنا چاہیے کہ آپ نے اتنے اسٹیٹ وسائل، اتنے ریسورسز، اتنا وقت لگوایا ایک پریشر کی وجہ سے جو کہ آج نیب کہہ رہی ہے، تو اس کا نیچرل کنکلوژن تو یہی بنتا ہے کہ جو اس وقت کے ریسپانسبل لوگ تھے، اس کے باوجود بیرسٹر صاحب یہ نیب آج بھی ہے، موجود ہے، ایک ادارے کی حیثیت سے موجود ہے، آل پاورفل ہے، یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، یہ اس کی آپ کے سامنے آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہ سچویشن ہے، سپریم کورٹ کے دوسری جو ہائر جوڈیشری کے، ہائی کورٹس کے جو فیصلے ہیں، جو آبزرویشنز ہیں، جو چیزیں ہیں، جو پارلیمنٹ کی ہے، اس کے باوجود نیب ہے اور اس کے پاس تمام طاقت ہے، وہ جو چاہے کر رہی ہے۔ مطلب انبلیویبل ہے نا، یہ کیسے یہ ممکن ہے؟ خان صاحب ہم نے کچھ باتیں تھوڑی طنز میں کر لیں، آپ بھی سمجھتے ہیں ان مسائل کو، لیکن میں ایک سیریس بات کرتا چلوں جس طرف آپ نے نشاندہی کی کہ ہم نے دیکھا کہ کم از کم اگر صرف پچھلے اسی ایون فیلڈ کا اگر آپ مرحلہ دیکھ لیں تو یا اس وقت زیادتی ہوئی تھی یا اس وقت زیادتی ہوئی، لیکن جس بھی وقت ہوئی، اگر اس وقت مقدمہ غلط بنا تھا یا اب اس کا واپس لینا غلط ہے، جس بھی طرح زیادتی ہوئی ہم نے یہ بات انشور کر لی کہ وہ کی نیب نے تھی، یا اس وقت کی تھی یا ابھی کی۔ یہ سیاسی لمحہ بھی گزر جائے گا، ہم الیکشن بھی انشاءاللہ کروا لیں گے،
ہم انشاءاللہ دلوں کے وزیر اعظم کو ویلکم بھی کریں گے. یہ سیاسی لمحہ آگے چلا جائے گا, پاکستان انشاءاللہ بڑی ترقی کرے گا. لیکن جب یہ لمحہ گزر جائے گا تو کسی ایک پولیٹیشین کے بارے میں اس میں اتنی بڑی ڈیمننگ کنکلوژن نہیں ہوگی, کسی سیاسی پارٹی کے بارے میں نہیں ہوگی, لیکن جو سسٹم ہے, جو افراد سے ڈیورسڈ سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اس کے اندر واپس جان کیسے پھونکیں گے؟ اگلی دفعہ جب کسی بندے نے جس نے مانی لانڈرنگ یا چوری کی ہوگی اس کو نیب کہے گی کہ ہاں اس نے کی ہے, تو کیسے یقین دلوائیں گے کہ واقعی اگر نیب دستاویزات پیش کر رہی ہے تو یہ کل کو اس پہ کھڑی بھی ہوگی؟ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ اور دو سیاسی چیزیں چینج ہو جائیں گی تو نیب بھاگ جائے گی. سسٹم کا اعتبار کیسے ریسٹور ہوگا, یہ پاکستان کا لانگ ٹرم چیلنج ہے. باقی شارٹ ٹرم ڈیسیجنز تو ہوتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں اور استحکام کی علامات مسلسل نمایاں ہو رہی ہیں, اور اس حوالے سے یقینی طور پہ نگران حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ معاشی حالات میں بہتری ہے, اور اس حوالے سے معاشی منصوبہ جس کو لیڈ کر رہی ہے ڈاکٹر شمشاد اختر SIFC کے ساتھ, یقینی طور پہ اس میں بہتری کے آثار ہیں. اس پر ایک انڈیپینڈنٹ تجزیہ لیتے ہیں اور اس میں مزید بہتری کے امکانات کو جائزہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے 2 بار پاکستان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. چھوٹے سے وقفے کے بعد ملک کی معاشی ترقی اس وقت پاکستان کے تمام کلیدی اداروں کی اولین ترجیح ہے. نگران وفاقی حکومت SIFC حکومت کی معاشی ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے معیشت بحالی کا روڈ میپ تیار کیا ہوا ہے, اس پہ عمل ہو رہا ہے, جبکہ IMF معاشی ٹیم کی معاونت کر رہی ہے. بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی ہم پر بڑھ رہا ہے, اور غیر معمولی طور پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر معیشت بچاؤ پاکستان بچاؤ مشن کی خود قیادت کر رہے ہیں. جنرل عاصم منیر کو سپہ سالار کا عہدہ سنبھالے آج پورا 1 سال ہو گیا ہے. پچھلے 12 ماہ کے دوران انہوں نے معیشت بحالی کے مشن کو ابھی نہیں تو کبھی نہیں والے نظر سے دیکھا. اس وقت بھی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر عرب ممالک کے دورے پر ہیں. آج متحدہ عرب امارات سے کویت پہنچنے پر, جہاں ملک کی سیاسی اور عسکری لیڈرشپ کی موجودگی میں افرادی قوت, انفارمیشن ٹیکنالوجی, معدنیات کی تلاش, فوڈ سیکیورٹی, توانائی اور دفاع کے شعبوں میں $25 ارب کے منصوبوں کے 7 معاہدے ہوئے تھے. 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے تھے, جبکہ آج ہی سعودی عرب نے $3 ارب کی ڈپازٹ میں 1 سال کی توسیع کر دی ہے. دراصل IMF نے قرض پروگرام کے تسلسل کے ساتھ پاکستان کے معاشی اقدامات پر زبردست اعتماد کا اظہار کیا ہے. ہمیں 2 حصوں پر مشتمل انٹرویوز کی سیریز میں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے IMF کے اہداف پر عمل درآمد کے اقدامات کا تفصیلی احاطہ کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ IMF نے ڈونرز ایجنسیز اور غیر ملکی سفارت خانوں کو بھی پاکستان کی کارکردگی پر اپنے اطمینان سے آگاہ کر دیا ہے. ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا تھا کہ نگران حکومت IMF کے اہداف کے مطابق ایک بلو پرنٹ تیار کر کے جائے گی تاکہ نئی حکومت اس پہ عمل کر سکے. ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا تھا کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے FBR کی ری اسٹرکچرنگ اور نادرا کے ڈیٹا بیس پر کام شروع کر دیا گیا ہے, جبکہ دستاویزی معیشت کا نیا قانون متعارف کرایا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ IMF نے بھی FBR میں اصلاحاتی منصوبے کو عالمی معیار کے مطابق قرار دیا ہے. ڈاکٹر شمشاد اختر نے مقامی اور بین الاقوامی قرضوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ملک پر مجموعی قرضہ حکومت کی ٹیکس آمدن کے 700% سے زیادہ ہے. ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا تھا کہ مقامی قرضوں کو کنٹرول کرنے کے لیے صکوک اور ٹی بلز کو اسٹاک ایکسچینج میں فلوٹ کیا جائے گا, جبکہ غیر ملکی قرضوں اور ڈپازٹس کو رول اوور کرنے میں دوست ممالک تعاون کر رہے ہیں, اور اس میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آج ہی ہوئی ہے, اور سعودی عرب نے پاکستان کے $3 ارب کو رول اوور کر دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں پاکستان اس وقت سنگین معاشی چیلنجز کے حصار میں ہے. آسمان چھوتی مہنگائی, روپے کی بے قدری, قرضوں کا بوجھ, گرتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر, غیر دستاویزی معیشت, انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ, صنعت و تجارت کی مکمل بحالی ملک کے کلیدی چیلنجز ہے. تاہم ان مشکل ترین مسائل کا حل بھی موجود ہے. 2 بار پاکستان کے وزیر خزانہ اور ڈاکٹریٹ ہے معیشت میں, اکنامکس میں, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ان چیلنجز سے نمٹنے کا کیا نسخہ تجویز کرتے ہیں, اور جو اس وقت نگران حکومت جس معاشی پلان پہ منصوبے پہ پاکستان بحالی ترقی بحالی منصوبے پہ کام کر رہی ہے, اس پر ان کا تبصرہ اور تجزیہ ہم لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. متعدد بار آپ کی بات ہوئی اور ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی اس وقت پیشنیٹ طریقے سے نگران حکومت اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے, اور اس کا بیک بون SIFC ہے جو کہ بہت ہی ایک کرٹیکل رول پلے کر رہا ہے جو ہمارا معاشی بحالی کا معاملات ہیں.
آپ نے بھی ساری گفتگو سنی. سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا ڈیٹ پروفائل ہے, جو ہمارے قرضوں کا ایک جنجال ہے جو کہ ہمارے ساتھ چمٹا ہوا ہے. اس سے نمٹے بغیر, اس کو سنبھالے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوگا. آپ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں اس میں اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کامران بھائی, میں کچھ 2 مہینے بعد ٹی وی پہ آیا ہوں, آپ نے بلایا تو پھر میں آپ کو منع نہیں کر سکتا تھا. دیکھیں, گزارش ہے کہ اس دوران ایک تو بہت اچھی طرح خوش اسلوبی سے IMF پروگرام ہوا, اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو بات کر رہی تھی کہ چین نے بھی ہم سے کوآپریٹ کیا ہے, دیگر ممالک بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ڈپازٹ کیا, تو کوئی چاہتا نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹ ہوں, ہم کو تھوڑا سا اپنی طرف دیکھنا ہے. لیکن آپ نے جو بات کری کہ جو ہمارا ڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس میں 2 مسئلے ہیں. ایک تو سٹاک بہت زیادہ ہے, 77-78 ہزار ارب روپے کا, جو کہ تقریباً 70-75% آف GDP ہے, لیکن اس کا فلو بھی بہت زیادہ ہے. آپ ہر سال جو ہے اس میں 7-8 ہزار ارب روپیہ اور ڈال رہے ہیں. تو پہلے سٹاک لوگ بات کر رہے ہیں کہ ری اسٹرکچرنگ کی بات کر رہے ہیں, وہ سٹاک کو ڈیل کرنا ہے, لیکن پہلے آپ نے فلو کو ڈیل کرنا ہے. آپ سٹاک کو ڈیل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ فلو کو ڈیل نہیں کریں. اس کے لیے آپ کو بجٹ کا خسارہ کم کرنا ہوگا. جب تک آپ بجٹ کا خسارہ کم نہیں کریں گے تو اسٹیٹ بینک کو نوٹیں چھاپنی پڑیں گی. اسٹیٹ بینک نوٹیں چھاپ رہا ہے تو پھر آپ کی مہنگائی بڑھتی رہے گی, آپ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکیں گے. دیکھیں پچھلے سال بھی GDP نیگیٹو آئی ہے. تو آپ کو یہ چیزیں کرنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنا بجٹ کا خسارہ کم کرنا ہے, جس کے لیے یا ٹیکس بڑھائیں جو کہ بہت ضروری ہے, یا اخراجات کم کریں. اب اخراجات کی کمی کے اندر بھی ایک لمیٹیشن ہے جس سے کم نہیں کر سکتے آپ. ہم اتنا تو ٹیکس ٹو GDP ہمارا صرف 9, 9.5, 10% ہے. ہم کو وہاں پہ تھوڑی سی جو ہے وہ بہتر پرفارمنس دکھانی پڑے گی. ڈاکٹر صاحبہ نے بات کری FBR کے ری اسٹرکچرنگ کی, مگر سچی بات ہے کہ FBI واحد ایجنسی ہے جو کہ ٹیکس جمع کرتی ہے. جو صوبوں کے اندر آپ نے ایگریکلچر ٹیکس دیا ہے کوئی جمع نہیں ہوتا ٹیکس, آپ نے پراپرٹی ٹیکس دیا ہے کوئی خاطر خواہ ٹیکس جمع نہیں ہوتا ہے, سیلز ٹیکس اینڈ سروسز بھی بہت چھوٹا کم جمع ہوتا ہے. جو ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ FBR ہی کر کے دیتی ہے آپ کو. آپ اس کو ضرور ری اسٹرکچر کریں, اور اس میں خاص سے یہ کسٹم کی جو پالیسیز ہے وہ تو ایکچولی FBR سے لے کر ہم دے چکے ہیں آلریڈی کامرس وزارت کو کہ کسٹم کو علیحدہ کریں اس سے. کسٹم تو نہیں, لیکن کسٹم کی جو ڈیوٹیز سیٹ ہوتی ہیں پہلے وہ FBR کرتا تھا, اور یہ ان کو لگتا تھا کہ FBR ڈیوٹیز بڑھا کے رکھ دیتا ہے تاکہ اس کا ریونیو زیادہ جمع ہو. تو وہ PTI کے دور میں وہ رزاق داؤد صاحب کے انیشیٹو پر وہ پالیسیز جو تھیں وہ چلے گئی ہیں منسٹری آف کامرس کے اندر. تو وہ اس سے FBR ہٹ گیا. FBR صرف جمع کرتا ہے, پالیسیز وہاں پہ سیٹ ہوتی ہیں, اور ECC سیٹ کرتا ہے, اور انکم ٹیکس وغیرہ کے ریٹ جو ہیں وہ FBR یا ریونیو ڈویژن کرتا ہے. اب اس کو آپ ضرور ری اسٹرکچر کریں, لیکن پراپرٹی ٹیکسز لینا شروع کریں, ایگریکلچر ٹیکسز لینا شروع کریں. ریٹیلرز اور سروس سیکٹر ہمارا 50% ہماری اس ملک کی معیشت کا حصہ ہے. 50% آپ اس میں گورنمنٹ کی اگر نکال بھی دیں 20%, تو 30% سے ہم کوئی ٹیکس نہیں لیتے. تو پھر اگر آپ پوری پاکستان کی ہول سیلرز, ریٹیلرز, ڈاکٹرز, لائرز, ان سے کسی سے, اکاؤنٹنٹس, کسی سے ٹیکس نہ لیں, تو پھر جن سے آپ لے رہے ہیں آپ انہی سے لے رہے ہیں, جو میں اور آپ کتنی مرتبہ بات کر چکے ہیں. تو میرے خیال سے پہلے ہم کو جو ہے نا وہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ایگزمپشنز ہم نے دے رکھے ہیں کہ پراپرٹی سے ٹیکس نہیں لیتے یا ایگریکلچر سے نہیں لیتے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. ادھر سے ہم کو ٹیکسز لینے پڑیں گے. اور پھر جو دوسری بات کریے, اللہ کرے اس میں کوئی بہت زیادہ کامیابی ہو, نادرا سے یہ جو وہ کر رہے ہیں, لیکن اس میں بہت زیادہ مجھے نظر نہیں آتی کامیابی. اچھا, ابھی پھر اب ڈیٹ کا ری پروفائل کرنا, ڈیٹ کو ری اسٹرکچر کرنا, ڈیٹ کو آفٹر آل آپ ان چیزوں کے حق میں نہیں ہیں. سر سری لنکا نے جب کیا تھا, اور سری لنکا کی پوزیشن ہم سے خراب تھی کیونکہ ایز اے پرسنٹ آف GDP, تو پہلے سال 7.8% اور دوسرے سال 3.8% ان کی GDP گر گئی. تو اگر 12% GDP میں نے گرانی ہے تو $36 ارب تو یہی ہو گئے. تو $36 بلین اگر میں یہ دے دیتا ہوں تو اس سے تو زیادہ ری پروفائلنگ نہیں ہو سکے گی. اس کے بعد 50% آپ کا جو ہے, سری لنکا کا 29% تھا, آپ کا 50% جو ہے وہ IMF, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. وہ ری اسٹرکچر نہیں کرتے, اور ان کا انٹرسٹ ہی 2% تک ہوتا ہے. تو آپ اس میں کیا ری اسٹرکچر کرائیں گے؟ 2% سے سستا آپ کو کیا لون ملے گا؟ اور ہر سال ہم کو ورلڈ بینک, IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کمبائنڈ زیادہ پیسے دیتا ہے بنسبت جو ہم کو واپس کرتے ہیں. تو ہمارے لیے وہ کیش فلو پازیٹیو ہے. پھر آپ کا 10 بلین کی آپ کی ڈپازٹس پڑی ہیں آپ کے فرینڈلی کنٹریز سے, وہ آپ ہر سال رینیو کرا سکتے ہیں. پہلا جو ڈپازٹ UAE سے آیا ہے وہ 96 کا ہے, دوسرا 97 کا ہے, 96-97 کا, 150 ملین اور 300 ملین.
آپ نے وہ واپس نہیں کرے 96 97 کے، تو یہ واپس نہیں کرنے کے، بس ریویو ہم کو ہر سال رینیو کرانا. اس کے بعد 30 بلین آپ کا چین سے ہے. یہ اتنا سستا لون دے رہے ہیں، اور مطلب ان کے کمرشل بینکس بھی ہم کو لون دیتے ہیں، جبکہ پاکستان کا کوئی کمرشل بینک دنیا کا ہاتھ نہیں پکڑتا، مغربی یا مڈل ایسٹرن. اس ملک کو آپ جا کے بولیں گے کہ ہم کو ریسکیجول کر دو، جبکہ وہ ملک ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ کو ڈپازٹ دیتا ہے کہ چلو ہم کو واپس کر دو. سو ری اسٹرکچرنگ کی طرف بھول جائے، اور جب آپ جائیں گے تو ان کو آپ کو بولیں گے یار تم اگلے سال کہاں سے اچھا پیسہ اب لاؤ گے. ایک اور چیز جو ابھی ایک ہے، چھوٹے چھوٹے انیشیٹو ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم یہ جو گورنمنٹ کی سیکیورٹیز ہے، ٹی بلز ہے، یہ وہ ہم اس کو مارکیٹ پہ فلوٹ کرتے ہیں، اس پہ آپ کیا؟ دیکھیں اچھی بات ہے، لیکن جو پھر میں بات کروں گا کہ آپ کو ڈیٹ کم کرنا پڑے گا. آلریڈی آپ بینکوں سے اتنے پیسے لے رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے کراؤڈ آؤٹ کرا ہوا ہے. اب آپ سٹاک مارکیٹ میں بھی بانڈ بیچ رہے ہیں، اگر سکوک بیچ رہے ہیں سٹاک مارکیٹ میں، تو جو انویسٹر سٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدتا ہے اب وہ آپ کے سکوک بھی خریدے گا، 22% اس کو گارنٹیڈ منافع مل رہا ہے. تو پھر آپ واپس کراؤڈ آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، آپ کریں، بالکل کریں، اس میں کوئی مطلب یہ ایفیشینٹ مارکیٹس ہیں، لیکن کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ حکومت کا حجم تھوڑا سا کم کریں، حکومت کے ڈیفیسٹ کا، خسارے کا حجم کم کریں، ورنہ نہ آپ مہنگائی کم کر سکیں گے اور نہ ترقی کی طرف جا سکیں گے. تو جو آپ نے کہا کہ ہمیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانا، آئی ایم ایف بھی کہتا ہے کہ 15% تک تو لے کے جاؤ، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. کب تک میں اور آپ یہ ٹیکس کے چکی میں پستے رہیں گے؟ اچھا اب اس کے لیے ایک انیشیٹو ہے نا، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹائز کرنے کے لیے اکانومی کو ہم اس کو لا کریں، اس کے لیے لیگل جو چیزیں وہ کریں گے، اور پلس جو یہ ایف بی آر اور نادرا کے درمیان جو ایک ہمیشہ بڑا گیپ رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈیٹا ہے اور ان کے ساتھ اگر وہ مل جائے، جو کہ پھر چاہے وہ ڈیٹا کی کیا کمپرومائز ہوگا یا نہیں، لیکن یہ ایک سمجھا تو جا رہا ہے کہ ایک میجر ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اگر وہ ڈیٹا جو ہے اس کو ہم ہارڈنس کر لیں تو. سر یہ 2017 میں شاید عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے اور میں وزیر خزانہ تھا، ہم نے کوشش کری. اس وقت نادرا کو اجازت نہیں تھی ایف بی آر کے ساتھ، اور ایف بی آر کو اجازت نہیں تھی نادرا کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرنے کی. اس بجٹ کے اندر جو میں نے پیش کیا تھا، اس میں ہم نے قانون میں چینج کر لی. پھر پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس پہ کام ہوا، جب میں وزیر بنا تو بھی کچھ عرصے تک ہم نے اس پہ کام کیا. 1 ملین ایسے پاکستان میں صاحب ثروت لوگ ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے اور شاید ان کو ہونا چاہیے. اس میں سے آدھے لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن ہوگی کہ باہر سے پیسہ آیا ہے یا ابا کے زمانے کا ہے، جو بھی ہے، دادا کے وٹ ایور. 2-5 لاکھ لوگوں سے آپ نیٹ میں لا سکتے ہیں، ضرور لے کر آئیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے، 2-4 کھرب روپے بھی آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ ہر بڑے آدمی نے کوئی نہ کوئی اپنی سیفٹی رکھی ہوتی ہے. کسی نے ریمیٹنس کے تھرو، کسی نے ایگریکلچر انکم کے تھرو، کسی کی کرنٹ انکم اتنی نہیں ہوتی ہے، پرانے پیسے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ساری انہوں نے لوگوں نے سیفٹیاں رکھی ہوتی ہیں. ایسا ہمارا ادارہ جیسا بھی کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتا ہے، اگر حکومت کے خزانے کے لیے نہیں تو اپنی جیب کے لیے پہنچ جاتا ہے. تو اتنا میرے خیال سے وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کر لینا چاہیے. جو اس میں اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیں ہم نے 2 قانون رکھے ہیں. ایک قانون ہے ٹیکس پیئرس کے لیے اور ایک ہے نان ٹیکس پیئرس کے لیے، کہ اگر نان فائلر ہیں تو آپ گاڑی خرید سکتے ہیں، تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیں، منگلہ خرید سکتے ہیں، تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیں. 3 سال کے اندر ہم کو سوچنا چاہیے کہ یہ ختم کر دیں. پہلے سال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑی اور گھر نہیں خرید سکتے، جو ہم نے کیا تھا، لیکن پھر وہ چینج ہو گیا کہ گاڑی نہیں خرید سکتے. دوسرے سال آپ اس میں کہہ دیں کہ بھئی آپ فورن ٹریول بھی نہیں کر سکتے، عمرہ بھی نہیں کر سکتے. تیسرے سال کے بعد آپ کہہ دیں کہ یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نان فائلر از ایلیگل. ایبسلیوٹلی. تو اب یہ فرمائیے گا کہ پھر ایک اور جو ہمارا ڈارک ہول ہے وہ ہمارا انرجی کے مسائل ہے. ہمارے جو سب سے بڑا اس وقت کرٹیکل ایشوز ہے وہ ان میں سے یہ ہے. پھر ہمارا ایک سرکولر ڈیٹ، پھر گیس کا ڈیٹ، اور پھر یہ سارے کل ملا کے اس کے لیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہہ کے تھک گئے. آپ کی پہلی حکومت، پھر دوسری حکومت، پھر پی ٹی آئی کی حکومت، پھر یہ حکومت، ایک ڈسکو پراپرلی پرائیویٹائز نہیں ہوئی ہے. کہہ یہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. مجھے وہ بتائیں یہ کیا ریڈل ہے جو کہ سالو نہیں ہوتی ہے؟ سر اس میں بھی دو باتیں کروں گا. ایک تو اس میں بھی یہی مسئلہ تھا اسٹاک اور فلو کا، کہ اسٹاک اپنی جگہ پہ تھا. ہم اسٹاک ختم کرنے کی روز اکاؤنٹنگ کی ٹرکس کرتے تھے کہ اس کو ڈویڈنڈ دے دو، اس سے واپس لے لو. ہم فلو ختم نہیں کر رہے تھے. یہ جو پرائسز بڑھی ہیں اس پہ آپ بحث کر سکتے ہیں کہ زیادہ بڑھی ہیں کم بڑھی ہیں، لیکن جو بجلی کی پرائس بھی بڑھی ہے اور جو گیس کی پرائس بھی بڑھی ہے، اس کے تحت اب مزید فلو ختم ہو گیا ہے. سو ایک کیٹیگر گورنمنٹ کو یہ آپ ضرور کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے جو سرکولر ڈیٹ، انرجی سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ کی فلو پہ انہوں نے تالا لگا دیا ہے. اب اسٹاک سے ڈیل کرنا ہے جو اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کاسٹ آف انرجی پاکستان میں بڑی زیادہ ہو گئی ہے،
پاکستان کے اندر ایک ہولسٹک پالیسی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپ گیس دیتے ہیں اور اگر وہ گیس سے بجلی بناتا ہے تو اس کو 20 سے 25 روپے کا یونٹ پڑتا ہے, لیکن اگر وہ بجلی ڈائریکٹ خریدتا ہے تو اس کو 40 روپے کا 45 روپے کا پڑتا ہے. تو یہ پالیسی کے اندر سکم ہے نا کہ آپ جو انرجی ہے وہ بی ٹی یو کے حساب سے یا انرجی ویلیو کے حساب سے یا ہیٹ انڈیکس کے حساب سے نہیں بیچ رہے. آپ اگر جو غریب آدمی پاکستان میں, غریب تر لوگ جو کہ پاکستان میں ایل پی جی جلاتے ہیں, جن کے گھر میں گیس کی پائپ نہیں ہے, اس کو آپ 3 گنا مہنگا گیس دے رہے ہیں, جو کہ 70% ہے, جو کہ 70% ہے یا شاید اس سے بھی 1-8% زیادہ ہے, 29% میں پائپ لائن گیس ہے, اور اس کے اندر پھر کچھ لوگ لکڑی جلاتے ہیں جو کہ اس سے بھی مہنگی ہوتی ہے. سو ہم نے یہ الٹا رکھا ہوا ہے کہ جتنا غریب ہے اس سے زیادہ ہم پیسے لیتے ہیں. پھر یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر چھوٹی کسی کی پاور لومز ہیں فیصل آباد میں تو اس کو بجلی لینی پڑتی ہے ایک گرڈ سے 50 روپے کی, لیکن اگر آپ کی ایک بڑی مل ہے لاہور کے اندر یا کراچی کے اندر, بڑی ٹیکسٹائل مل ہے اسپننگ کی, تو آپ کو گیس مل جاتی ہے, تو آپ کو 25 روپے کی مل رہی ہے. سو یہ تھوڑا سا ایک مرتبہ, یہ تو چلو ابھی آپ نے ہم اس کو اب ریشنلائز کیا ہے, اس نے بالکل کیا ہے, اور لیکن یہ بھی فائر فائٹنگ تھی. لیکن اب میرے خیال سے جب آپ نے فائر فائٹ کر لی اور امیجیٹ فائر بجھا دی ہے, فلو رکوا دیا, تو اب پیچھے بیٹھ کر سارے وزراؤں کو آپس میں مل کر آپس میں پرائس کوآرڈینیٹ کرنا ہوگا. اور اس کے بعد میں آپ کو سچ بتاؤں کامران بھائی کہ اگر آپ نے ان ڈسکوز کی تھیفٹ اینڈ لائن لاسز کم کرنی ہے تو کسی کے اپنے پیسے لگے ہونے چاہیے. حکومت کے پیسوں پہ کسی کا وہ جگر اور دل نہیں جلتا جو کہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈلتا ہے. ہم نے یہ پی آئی اے میں دیکھ لیا, ہم نے یہ ریلوے میں دیکھ لیا, ہم نے بتیری آرگنائزیشن میں دیکھ لیا کہ اچھے سے اچھے پروفیشنل بورڈز لگائیں. خان صاحب نے بھی لگائے, میاں نواز شریف نے بھی لگایا, زرداری صاحب نے بھی لگائے, اچھے لوگ لگے ہیں بورڈ میں, لیکن کمپنیاں صحیح نہیں رہی ہیں. اس لیے پرائیویٹائزیشن کرنا ضروری ہے اور اس سے ملک ایفیشنسی آ جائے گی اکانومی میں. ایک اور چیز جو ابھی ہمیں تھوڑی سی کمفرٹ لیول آئی, آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا تھا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے دوران, اور اس میں ریوائول ہوا ہے, اور ابھی ہم نے ریویو دیکھا تو آئی ایم ایف نے بڑے ہمیں پہ کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے. ڈاکٹر شمشاد کہتی ہے کہ وہ اگلا ریویو بھی یہ نگران حکومت کرائے گی, اور ای ایف ایف پہ بھی کام ہو رہا ہے. یعنی کہ یہ گورنمنٹ میں ریاست نے اس بات کا فیصلہ کر لیا اور اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اگلے ریویو کے بعد جو نئی حکومت آئے گی اس کو بھی ایک ایکسٹینڈڈ فیسلٹی چاہیے ہوگی. اس ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ سر اگر آپ بیمار ہیں تو ہسپتال جانا ضروری ہے, ڈاکٹروں کے پاس جانا ضروری ہے. ہماری معیشت بیمار ہے, ہمیں آئی ایم ایف سے دوستی رکھنی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے ریلیشن شپ رکھنا اتنا مشکل ہے یا اتنا کوئی پریشان کن بات ہے. ہم اپنی جی ڈی پی بھی بڑھا سکتے ہیں سر, بالکل بڑھا سکتے ہیں. یہ اس سال تو چلیں کم ہوا, اس سال تو ہم نے سارا سال آئی ایم ایف سے لڑائی رکھی تھی نا. آخر کے کچھ 8 دن میں شہباز شریف صاحب نے ایک چمتکار دکھایا ہے, ورنہ تو لڑائی تھی. تو اب آپ کی جی ڈی پی تو پھر بھی کم ہو گئی. تو آپ دوسرے دنیا کے ممالک ہیں, آپ نے اس وقت دیکھیں سر, جی ڈی پی بڑھانے سے زیادہ ضروری کام اس وقت جو ہے وہ مہنگائی کم کرنا ہے. جو اس وقت غریب طبقہ جو پھنسا ہوا ہے, اور یہ 15 دسمبر کو جب گیس کے بل آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کافی لوگ چلائیں گے. تو آپ نے مہنگائی تھوڑی سی کم کرنی ہے. آئی ایم ایف تو مطلب آپ یہ سوچیں ہی نہ کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم کام کریں گے. آپ یہ, اور آئی ایم ایف آپ جتنی بھی آپ نیگوشیٹ کرنا ہے کریں, اتنا مشکل نہیں ہوتا آئی ایم ایف کرنا. یہ تو بہت ہی اسموتھلی انہوں نے کروایا ہے ڈاکٹر شمشاد نے, اور یہ فائنانس منسٹری اور باقی تمام لوگوں نے. کنگریچولیشنس ٹو دا انٹائر گورنمنٹ, ڈاکٹر شمشاد, امداد بوسال سیکرٹری, ان تمام لوگوں کو. لیکن اس کو آگے بھی لے کر چلنا ہے, اور آئی تھنک کہ شی از ایبسلیوٹلی آن دا رائٹ ٹریک کہ ہم ابھی سے آئی ایم ایف سے باتیں کریں, پھر جو گورنمنٹ اگر آتی ہے تو پھر وہ آگے پیچھے 19-20 کر سکتی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے. معیشت میں جو بہتری ہے اس کی عکاسی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہو رہی ہے, اور جہاں پہ انڈیکس مسلسل اس میں زبردست ایکزوبرنس دیکھنے میں آ رہا ہے, اور سرمایہ کار جھوم رہے ہیں, اور 60,000 انڈیکس کراس کر گیا ہے. ہر لحاظ سے ایک عکاسی ہو رہی ہے بہتر معاشی سینٹیمنٹس کی. اس پر مزید بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا سفر بلندی کی طرف جاری ہے. روزانہ ایک نیا ریکارڈ بنتا ہے اور سرمایہ کار لگتا ہے خوشی سے جھوم رہے ہیں. ماہرین کے مطابق انڈیکس 1 لاکھ کے تاریخی سنگ میل کی جانب گامزن ہے. آج ایک وقت میں انڈیکس تاریخ میں پہلی بار 61,555 پوائنٹس کی بلند ترین سطح تک بھی چھو گیا. تاہم آج کے دن کا اختتام 60,502 پوائنٹ پر ہوا. کچھ حد تک وہاں پر آج ہم نے دیکھا کہ
प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। स्टॉक मार्केट में 27 अरब के मालियत के तकरीबन 69 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। इस माली साल के सिर्फ 5 माह में सरमायाकार स्टॉक मार्केट से 51.7% मुनाफा कमा चुके हैं और इस साल के आगाज़ से अब तक 11 माह में गैर मुल्की सरमायाकारों ने तकरीबन $38 मिलियन के शेयर खरीदे हैं, जबकि सिर्फ इस माह के दौरान अब तक स्टॉक मार्केट में $26 बिलियन की बैरूनी सरमायाकारी देखी गई है, जो कि हालिया सालों के अंदर एक महीने की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट IMF की जानिब से बिला किसी रुकावट नई किस्त की मंजूरी, शरह सूद में मुमकिन कमी की उम्मीद और सरमायाकारों की जानिब से माशी इक़दामात पर एतमाद के समरात सामने आ रहे हैं और इस साल जून में IMF के स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम के बाद स्टॉक मार्केट तकरीबन 19,880 पॉइंट तकरीबन 49% बढ़ चुकी है। ये इसका सफ़र कहाँ तक जारी रहेगा और इस हवाले से पाकिस्तान का जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में या पाकिस्तान के इस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में बैरूनी सरमायाकारी के कितने इम्कानात हैं, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रज़ा जाफरी, हेड ऑफ़ इक्विटीज़ हैं इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ में। अमरीन सोरानी भी हैं हमारे साथ, हेड ऑफ़ रिसर्च JS ग्लोबल। बहुत बहुत शुक्रिया। जाफरी साहब, आप ये बताइएगा कि एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तकरीबन 50% मार्केट बढ़ गई है पिछले 6 महीनों के दौरान और ये इसमें भी अभी तक जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है या जो उनकी होप्स हैं वो बड़ी अभी तक अलाइव है, क्योंकि हम कोई सिग्निफिकेंट अभी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये अभी वक्त नहीं है प्रॉफिट टेकिंग का भी। जी ऐसा ही है। आई थिंक थोड़ा सा इनफैक्ट ये भी महसूस हुआ है कि इतनी तेज़ रैली चली गई है कि लोग कुछ मिस आउट जो कर गए थे वो लेफ़्ट आउट थोड़ा सा फील कर रहे हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग देखें आ सकती है। देखें अगर हमने अभी रिसेंटली अगर आप देखें जिस तेज़ी से मार्केट बढ़ी है तो लोगों के सवाल तो आते हैं कि भाई अब तेज़ी से बढ़ गई है, अब इसका क्या करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको हटा दें कि कितनी तेज़ी से बढ़ी है या 40,000 से 60,000 हो गई है महज कुछ 3 या 4 महीनों में, तो अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें, कंपनीज़ की जो वैल्यूएशन देखें, तो उससे तो कहीं किसी सूरत ज़ाहिर नहीं होता कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स पे कुछ लोग कहते थे कि जी ओवरबॉट सिग्नल्स जनरेट हुए हैं, उनको भी इग्नोर कर दिया गया और मार्केट अपनी सिमत उसने जारी रखी। तो वैल्यूएशन वाइज और फंडामेंटल वाइज कंपनी की प्रॉफिट्स देखते हुए लग तो नहीं रहा कि ऑफ कोर्स की कोई बहुत महंगी है मार्केट। सिग्निफिकेंट गेंस हैं मार्केट के अंदर जो कि मतलब ग्लोबली भी अगर आप देखें तो बहुत है और कंसिस्टेंट है। ओवर द लास्ट 4-5 मंथ्स ये मुसलसल चल रहे हैं, बेस्ड ऑन फैक्ट्स हैं, बेस्ड ऑफ फंडामेंटल्स है, इसमें कोई एक हाइपरबॉलिक कोई जहन नहीं है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इस तरफ राग़िब हो रहे हैं, मतलब जाहिर है कि वो लोग इन्वेस्टर्स हैं, वो देखते हैं कहाँ पे फ़ायदा है, कहाँ पर आपको गेंस मिलते हैं। उसके कोई असरात इस सब के बैकग्राउंड के बावजूद आपको नज़र आ रहे हैं अमरीन साहबा? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जैसे आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जो FIPI है, द फॉरेन इन्फ्लो दैट कम्स इनटू द स्टॉक मार्केट, वो नेट बाइंग है इस साल में और आज का अगर हम नंबर मिलाएं सो इट हैज़ गॉन अप टू 40 मिलियन। इसमें अगर हम देखिए सेक्टर वाइज तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही, स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मार्केट काफ़ी चीप है विथ हाई ROE एंड अ हाई डिविडेंड यील्ड। तो अब पाकिस्तान की मार्केट इज़ बैक ऑन द रेडार ऑन फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड दैट इज़ वाई इट इज़ गेनिंग ट्रैक्शन। जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, एक बड़ा हमारा कैपिटल जो है वो इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हैं। जाफरी साहब, ये बताइएगा कि अभी भी उनको अट्रैक्शन जो है स्टॉक मार्केट में, जो इसके बावजूद कि दे मिस्ड आउट द रैली और वॉट एवर, लेकिन अभी भी कोई ऐसा हमने माहौल देख रहे हैं कि लोग अपने रिडेम्पशंस करा रहे हों और वो म्यूचुअल फंड से इस तरफ आ रहे हों? बहुत स्लो। अभी भी ज़्यादातर जो पैसा है लोगों का म्यूचुअल फंड में जो लगा हुआ है वो ज़्यादातर फिक्स्ड इनकम साइड पर है। इनफैक्ट मार्केट को जिसने कैरी करा है पिछले 1-2 सालों में वो रिटेल इन्वेस्टर्स या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रहे हैं, फॉलोड बाय जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स। और ये तो मतलब यही है कि अमूमन वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को पहले ट्रैक करते हैं कि अगर लोकल कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ है तो सर्टनली रिटेलर्स ने तो अपना किरदार एक अदा किया है हाई नेटवर्थ ने, लेकिन जो एक तबका है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है अभी तक हमने महसूस नहीं किया। हमारे क्लाइंट्स भी हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, हम उनसे बात भी करते हैं तो वहाँ से भी यही फीलिंग आ रही है कि हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। एट सम पॉइंट ये तो अनलीश होगा। ये कब तक म्यूचुअल फंड में इतना बड़ा कैपिटल है वो अगर इधर आया तो ये मार्केट में क्या होगा फिर, क्योंकि वो आफ्टर ऑल अगर वो वहाँ से शिफ्ट हुआ और फिर लोग चेंज करने लगे और इस तरफ आए
تو پھر مارکیٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا بل رن ابھی باقی ہے. ڈیفینیٹلی ابھی آن گوئنگ ریلی بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ والیومز بیکڈ ہے. اسی مہینے کے اگر ہم ایوریج والیومز دیکھیں تو وہ پچھلے مہینے سے آلموسٹ ڈبل ہیں. آگے جاتے ہوئے اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کنٹینیو رہے ٹرینڈ تو آبویسلی فریش لیکوڈیٹی از نیڈیڈ. اینڈ اگر میوچل فنڈ سے ہمیں کنورژنس نظر آتی ہے فرام ادر فنڈس ٹو دا ایکویٹی فنڈس تو دیٹ ول بی اے گڈ ہیلپ اینڈ گڈ سپورٹ ٹو دا مارکیٹ سینٹیمنٹس. تو سیکٹرز جعفری صاحب بینک ہی لیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں. بینک ہی جو ہے سب سے منافع بخش کسی بھی انڈسٹری سے, کسی بھی کاروبار سے, کسی بھی فیلڈ سے زیادہ ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے مگر یہ تو بہت ہی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اکانومی سے تعلق ہے. اگر اکانومی پہ خدشات تھے اور وہ دور ہوئے ہیں IMF کی SBA پروگرام کے بعد اور اکنامک سٹیبلائزیشن جاری ہے اور توقع یہ ہے کہ جاری رہے گی, تو سب سے جو گہرا تعلق ہے بینک سے, کیونکہ وہ تو ہر حکومت کو بھی لینڈ کر رہے ہیں اور ہر سیکٹر کو اور ہر شعبے اور طبقے کو لینڈ کر رہے ہیں, تو دے آر ایکسپوز ٹو دی انٹائر اکانومی. تو اگر اکانومی کی آؤٹ لک بہتر ہوئی ہے تو سب سے پہلے بینکس. لیکن جو ڈیفینیٹلی اس میں ایک فارن انویسٹمنٹ بھی ہم نے دیکھی ہے کہ بینکنگ سے اور آئے گی بھی, کیونکہ وہ لیکوڈ سیکٹر ہے, اس میں بڑے بینکس موجود ہیں, کچھ $1 بلین بھی اب ریچ کر گئے ہیں اور سب سے زیادہ ویٹ بھی KSE 100 میں بینکنگ سیکٹر کا ہی ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ باقی سیکٹرز نے پرفارم نہیں کیا ہے. انرجی سیکٹر میں تھوڑی سی امید ہے کہ سرکولر ڈیٹ پہ تھوڑا قابو پایا جائے گا. کنسٹرکشن سیکٹر میں توقع کی جا رہی ہے کہ ان کا بھی آؤٹ لک تھوڑا بہتر ہے سیکلیکلس کا. تو یس ڈیفینیٹلی بینکس نے ریلی لیڈ کی ہے اور فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باقی سیکٹرز مجھے وہ چاہیے سگنلز جو کہ ریئل اکانومی کی بات کر رہے ہوں. بینکس نے کیا ہے مگر بینکس نے کیوں کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں سارا, کہ بہت ہی سمپل اور ایزی گوئنگ ٹائپ کا ان کا سسٹم ہے. لیکن وہ اکانومی جس میں تمام انڈسٹریز کام کر رہی ہوں, جب تمام سیکٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں اور ریئل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں, اس کے بھی کوئی اثرات ہیں. جو کارپوریٹ ارننگ وغیرہ تو اچھی پرہیپس آ رہی ہیں, لیکن ایک اوور آل جیسے کہ لگے کہ ہاں یہ بوم جو ہے یہ پورے جو اکانومی ہے پوری اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہو. دیکھیں اب تک ہماری مارکیٹ کافی ایک لل پیریڈ سے گزر رہی تھی کیونکہ انویسٹرز کافی نیگیٹو پرائسنگ کر رہے تھے. جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ اور ریگولیٹرز ریفارمز لینا شروع کر دیا ہے تو مارکیٹ نے اس چیز کو کافی سٹاکس میں پرائسنگ کرنا شروع کر دیا. یہی چیز ہم باقی سیکٹرز میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی انرجی ریفارمز شروع ہوئے, پاور اور گیس کے ٹیرفس کی انکریز تھوڑی سی ریگولر ہو گئی کمپیئر ٹو دا لاسٹ ٹائم. سو ENPs, OMCs, پاور سیکٹر, ان سب میں ہم نے دیکھا کہ کافی تیزی ہوئی ہے. سو دیٹ از آلسو اندر ریفلیکشن آف دا امپروومنٹ ان میکروز ان دا اسٹاک مارکیٹ. دیکھیے اتنے اچھی مارکیٹ پرفارم کری جا رہی ہے. مجھے بتائیں IPOs وغیرہ کچھ آ رہے ہیں. مجھے تو جب ایسا ہے ماحول تو پھر اچھا لگے گا, مزہ آئے گا کہ ہر ہفتے ہر مہینے 2, 3, 4 ہم جو ہیں وہ IPOs دیکھیں اور وہ ایکٹیویٹی ہمیں نظر آئے. تو دیٹ ریئلی ریپرزنٹیشن آف ایک بومنگ اکانومی یا کچھ وہ کچھ ہے راستے میں کہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے کسی حد تک کہ ڈیفینیٹلی وہ اگر واقعی آن دا گراؤنڈ لیول امپروومنٹ ہے تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی ایک, کیونکہ IPOs عموماً لوگ کرتے ہیں کہ ایکسپینشن میں چلے جائیں, گروتھ کیپٹل ان کو چاہیے ہوتا ہے. آئی تھنک وقت کے ساتھ آئے گا بیکاز ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک اسٹیبلائزیشن موڈ میں ہی ہیں. اور لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ محض 3 or 4 months بیک وی ور ایٹ ڈیفالٹس ڈور. تو بیبی سٹیپس ہم لے رہے ہیں. مارکیٹ آف کورس تھوڑا آگے کی ایکوٹیز مارکیٹ تھوڑا آگے کی وہ کرتی ہے پروجیکشن, تو یہ جو امپروومنٹ اسٹاک مارکیٹ دکھا رہی ہے ریئل اکانومی میں بھی آئے گا. تو IPOs کا آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ وہ آنا شروع ہوں گے اور ایک لسٹ تیار ہے لوگوں کے پاس اوبیسلی جو رک گئے تھے. مارکیٹ تو ابھی کچھ 3-4 مہینے سے اس میں آیا ہے. اس سے پہلے تو یہ چیپسٹ پاسبل مارکیٹ تھی, انبلیویبلی چیپسٹ تھی, اور اس دوران بڑی کمپنیز نے جو ہے وہ بائی بیک کیا, اس کی وجہ سے اور فلوٹ کم ہو گیا مارکیٹ کا. یہ کتنا بڑا ایشو ہے؟ جن کا فلوٹ کم ہوا ہے اگر ہم پورے مارکیٹ کا سائز دیکھیں سو اٹ از ناٹ امپورٹنٹ ویلیو کا, یہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. ابھی بھی دیر آر ٹریڈیبل اسٹاکس ان دا مارکیٹ جس میں لیکوڈیٹی کافی ہے ابھی اویلیبل. سو اس نے کوئی زیادہ رول اس پہ پلے نہیں کیا کہ مارکیٹ کی لیکوڈیٹی سک آؤٹ ہو جائے. بہت بہت شکریہ امرین سورانی, ہیڈ آف ریسرچ JS گلوبل, اور جناب رضا جعفری ہمارے ساتھ ہے, ہیڈ آف ایکویٹیز انٹر مارکیٹ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.